बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान कासिम, मेहरुन्निसा वेलफेयर मेमोरी फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंपनी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि नौजवान जो नस्ल है, जिस तरीके से वो नौकरियों के पीछे भाग रही है, वो रुक जाए, बस करे और स्मॉल बिजनेस से काम शुरू करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को मज़ीद जो है परवान चढ़ाए, क्योंकि आप लोग कौम का सरमाया हैं। आज मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूँ, मियाँ महबूब इकबाल टाटा, जिनको टाटा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। हम सुनते हैं इनके बारे में, हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि इनके क्या ख्यालात है पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और किन किन मुश्किलात के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। मैं जब मायूस होता हूँ तो मुझे वो 2 साल याद आने लगते हैं जब मैंने जंगी कैदी की हैसियत से भारत में गुजारे। सारी मायूसी दूर हो जाती है इस यकीन के साथ कि हर रात के बाद नया सूरज तलू होता है। हमारे बुजुर्ग पिछली सदी के आगाज़ में चनियोट से निकले, कलकत्ता पहुँचे, फिर वहाँ उन्होंने चमड़े के कारोबार का आगाज़ किया। शुरू में तो काम मामूली था, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसमें वसअत आ गई। यहाँ तक कि हम इंग्लैंड से मंगवा कर इनसे बनवाने लगे। ये शूज़ काफ़ी महंगे होते और ज़्यादातर राजों और महाराजों के इस्तेमाल में आते। इस कारोबार में कामयाबी के बाद बुजुर्गों ने एक और कदम बढ़ाया और जूते बनाने की एक फैक्ट्री कायम कर ली। इस फैक्ट्री के तवसत से नेपाल के शानदार शाही ख़ानदान का हमारे यहाँ आना जाना शुरू हुआ। उन्होंने हमें नेपाल में फैक्ट्री लगाने की दावत दी। कारोबार में मौके को गनीमत जानना चाहिए। हम तो घर से निकले ही कारोबार के लिए थे। इस मौके को कैसे हाथ से जाने देते। इस दावत के नतीजे में हमारे बुजुर्ग 1915 के लगभग नेपाल पहुँचे और वहाँ लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर और शू मेकिंग का काम शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें 20 अफराद काम करते, लेकिन कुछ अरसे के बाद सियासी हालात तब्दील हुए, शाही ख़ानदान में फूट पड़ गई और हमें भी अपने कारोबार को समेटकर 1929 में कलकत्ता वापस लौटना पड़ा। कलकत्ता में बुजुर्गों ने इस सरनो कारोबार को मुस्तहकम किया और कलकत्ता के अलावा ढाका, राजशाही और खिलना तक जाने लगे। इसी इस्लाम में हिंदुस्तान तकसीम हो गया और हम मुस्तकिल तौर पर ढाका पहुंच गए। नई जगह, नया कारोबार, लेकिन यहाँ भी मेहनत हमारा इशार था। इसी मेहनत का नतीजा था कि बंगाल में हम लेदर के सबसे बड़े एक्सपोर्टर की हैसियत से उभरे। नेपाल से ताल्लुक़ रखने की बिना पर लोग हमें नेपाल वाले कहने लगे और अभी तक ये लक़ब हमारी पहचान है। हमारा असूल ईमानदारी। सकूत ढाका के बाद हमने बहुत सी मुश्किलात देखी। मुझे, मेरे 2 भाइयों और इनकी बेगमात और बच्चों को 22 माह तक जंगी कैदी की हैसियत से भारत के एक पोक कैंप में रहना पड़ा। यह बहुत मुश्किल वक्त था। गरीब वतनी और गैर यकीनी गुर्बत से कहीं बड़ा दुख है। मुझे एहसास हुआ इस तवील अरसे ने मुझे तहम्मुल और बुर्दबारी का सबक दिया। मैंने खुद को अल्लाह की रज़ा के ताबे होना सीखा। मुझे एहसास हुआ कि खुशी अल्लाह की रज़ा के सामने झुकने का नाम है। ये एक तरह की रूहानी तरबियत थी। पाकिस्तान पहुंचकर हमने कराची को अपना मस्कन बनाया, कराची, और फिर रफ्ता रफ्ता पंजाब में हमारे कारोबार फैलने लगा। शुरू में हमारे बिजनेस टर्नओवर तक
ہی محدود تھا، ٹینری تک ہی محدود تھا، لیکن اب ہم ٹیکسٹائل اور ایمبرائڈری کی طرف بھی متوجہ ہو چکے ہیں۔ میرے دادا میاں کریم بخش مرحوم نے ہمارے کاروبار کی بنیاد رکھی تھی، لیکن نیپال سے واپس آنے کے بعد انہوں نے کام چھوڑ دیا اور یوں کاروبار کی ذمہ داری میرے والد محبوب الہی کے سر پر آن پڑی۔ بے حد محنتی اور ایماندار، بنگال میں ہر شخص ان کی ایمانداری کا قائل تھا۔ اسی خوبی کو وہ ساری عمر اپنے سینے سے لگا رکھے۔ 1960 کا ایک واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ ڈھاکہ سے ہمارے چمڑے کا ایک جہاز کراچی آ رہا تھا۔ راستے میں بارش کی وجہ سے چمڑے کو نقصان پہنچا۔ ہمارے ملازموں نے انشورنس کمپنی کو ٹوٹل ڈیمیج کا کلیم بھجوا دیا۔ اس کلیم کی کل رقم 80,000 روپے بنی تھی۔ انشورنس والوں نے رقم دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا، تاہم یہ شرط لگا دی کہ سامان ہم خود لیں اور کلیم کی رقم اسی 80,000 کے بجائے 65,000 پر لے آئیں۔ بات طے ہو گئی اور رقم کا چیک مل گیا۔ ہم نے والد صاحب کو اس امید میں چیک دکھایا کہ وہ اس کاروباری سمجھ بوجھ کے دادیں دیں گے، لیکن چیک دیکھ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور انہوں نے سب سے پہلے نقصان زدہ مال دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، جو اس وقت تک گودام میں رکھا جا چکا تھا۔ مال کا منظر غور جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مطلوبہ کلیم کی رقم ہمارے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے چیک انشورنس کمپنی کو واپس بھجوا دیا اور معذرت کی اور لکھا کہ ہماری کلیم 65,000 نہیں بلکہ صرف 2,500 روپے بنتا ہے۔ اس انشورنس کمپنی کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ منفرد واقعہ تھا۔ ہمارے والد کہتے تھے کہ ساکھ ایمانداری سے بنتی ہے، لالچ سے نہیں۔ ان کے کہنا تھا کہ اٹ از بیٹر ٹو لوز کیش دین ٹو لوز کریڈٹ۔ میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری ترقی ایسے ہی واقعات کی برکت کی وجہ سے ہے۔ کاروبار میں سمجھ بوجھ چنیوٹ برادری کی کٹھی میں ہے۔ ہم کامیابی کی صورت میں آپے سے باہر نہیں ہوتے اور ناکامی کی صورت میں گھبرانے کے بجائے خود پر قابو رکھتے ہیں۔ کاروبار میں نفع کو سمیٹنا، نقصان برداشت کرنا ایک طویل ذہنی تربیت اور تجربے کا تقاضا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی تربیت اور تجربہ چنیوٹ برادری کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہماری برادری کے کسی ایک شخص نے نہیں بلکہ ہر نسل نے محنت کی ہے۔ کامیابیوں اور ناکامیوں میں سب کا حصہ ہے۔ بہت سے نشیب و فراز آئے، کئی بار نقصان ہوا، کئی بار فائدہ، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے کاروبار میں اصولوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ کاروبار کی دنیا خواہشوں اور امیدوں کی دنیا ہے۔ کاروبار بڑھتا ہے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ کاروبار تو ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن بڑا کاروبار بڑے حوصلے والوں کا کام ہے۔ ہمیں گھر میں اور گھر کے باہر بھی جو ماحول ملتا ہے، اس میں کاروبار کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ یوں کاروبار ہمارے لیے اجنبی شے نہیں۔ ہم 5 بھائی ہیں۔ پہلے ہم سب اکٹھے تھے، بچے بڑے ہوئے تو علیحدہ ہونے لگے۔ میرے حصے میں ٹینری کا کام آیا۔ ہم سب بھائی زیادہ تر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کوئی آسان بات نہیں، کیونکہ بین الاقوامی معیار پر پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایکسپورٹ کوئی آسان کام نہیں، بین الاقوامی معیار پر اترنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ
ہم نے ایک بلند معیار بنایا اور پھر اس معیار کو قائم رکھا۔ ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ ٹاٹا کا لفظ آتا ہے۔ اس کی وجہ میرے چھوٹے بھائی انوار کے ساتھ پیش آنے والا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ جب وہ طالب علم تھا تو ایک بار استاد نے اس کی ذہانت کی وجہ سے اسے ٹا کہہ دیا۔ انوار کو جب علم ہوا کہ یہ تو ہندوستان کے سب سے بڑے کاروباری شخص کا نام ہے تو اس نے اسے اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ اب ہمارے خاندان کے اکثر لوگوں کو بھی ٹاٹا کہا جاتا ہے۔ 3 اصول زندگی کے اندر بہت کامیابی کا زینہ بنتے ہیں۔ میں نے کاروبار میں بہت اہم باتیں سیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس کو اپنی ذات کے گرد نہیں بلکہ گاہک کے گرد گھومنا چاہیے۔ گاہک کو چاہیے کہ اس کا فائدہ کس شے میں ہے۔ کاروبار کا کسٹمر فوکس ہونا کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پیسے سے پیسہ کمانا کوئی بڑی کامیابی نہیں، یہ تو سرمایہ داروں کا اصول ہے۔ انٹرپرینیور تو آئیڈیا سے پیسہ کماتا ہے۔ کامیابی اور مسرت کا احساس بھی اسی پیسے میں ہے جو دولت کے زور پر نہیں، محنت، دیانت اور نیک نیتی سے کمایا جائے۔ تیسری شے کا تعلق اسکیلیبلٹی سے ہے۔ ایک اچھی دکان بنا لینا تو عام کاروباری بات ہے۔ دوسری اور تیسری یا چوتھی دکان بنانا انٹرپرینیورشپ ہے۔ کچھ لوگ بیکری کی ایک دکان بنا کر خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ شیزان اور گورنمنٹ کی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے لباس کا ایک ہی بوتیک بناتے ہیں اور کچھ لوگ بریزے جیسے بین الاقوامی ٹریڈ مارک کا خواب دیکھتے ہیں۔ عام کاروباری میں اور انٹرپرینیور میں یہی فرق ہے۔ چنوٹی شیخوں نے جس طرح گروتھ کا راستہ ڈھونڈا اور کام کو بڑے سکیل پر لے کر گئے، پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی شاید کسی اور کمیونٹی کے حصے میں آئی ہو۔ میرے والد چنیوٹ کی فلاح و بہبود میں بھی خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ اسلامیہ ہسپتال چنیوٹ کا خیال میرے والد ہی نے پیش کیا تھا۔ برادری کے اور بزرگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ ہمارے خاندان آج تک اس منصوبے کے لیے تعاون کر رہا ہے۔ ہم نے اس مقصد کے لیے کروڑوں روپے وقف کر رکھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چنیوٹی برادری چنیوٹ کا بہت اس پر حق ہے۔ ہماری خوشحالی اسی مٹی کی دین ہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ تیسرے چوتھے سال کراچی چیمبر کی صدارت کسی چنیوٹی کے حصے میں ہی آتی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی انوار ٹاٹا آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کا صدر رہا۔ اس سے چھوٹا بھائی ریاض ٹاٹا کراچی چیمبر کا صدر بنا۔ سب سے چھوٹے بھائی افتخار احمد خالد نے 3 بار بہترین ٹیکسٹائل ایکسپورٹر۔ زیادہ لوگ ہمارے کاروبار اور ملوں سے وابستہ ہیں۔ ان کی بہتری اور بہبود بھی ہمیشہ سے ہمارا متمع نظر کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ سب اللہ کے کرم اور ان کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اس وقت تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ ہمارے اس مشن میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں۔ میں کئی خیراتی اداروں کے بورڈ پر رہا ہوں۔ جناح ہسپتال کے بورڈ آف مینجمنٹ کا چیئرمین بھی رہا تھا۔ میں نے یہ ذمہ داری 7 سال تک نبھائی۔ میں سمجھتا ہوں دولت تقسیم نہ کی جائے تو تعفن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ذاتی منافعت، گاہک کی بھلائی اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کردار۔ ایک اچھے بزنس کے پیش نظر یہ 3 مقاصد ضرور ہونے چاہیے۔ جو لوگ صرف اپنے نفع
کے لیے کاروبار کرتے ہیں وہ کسی بڑے مقام پر پہنچنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے، غریبوں کو دولت میں کھلتے ہوئے دیکھا اور دولت مندوں کو غریب ہوتے دیکھا۔ زندگی کے یہ نشیب و فراز، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں نے اگر زندگی میں کچھ دن بھارت کی قید میں گزارے تو اس سے کہیں زیادہ آرام اور آسائش بھی تو بستر پر کی۔ بس یہ یاد رکھنا ضروری ہے، صرف مال اور دولت کما لینا ہی کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیسی یادیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر رزق دے تو دوسروں کو اس میں شریک کرنا چاہیے۔ محبوب اقبال ٹاٹا نے اپنی گفتگو میں یہ بات نہ جانے کتنی بار کہی کہ ان کے لہجے میں شائستگی اور گفتگو میں انکسار تھا۔ مجھے لگا کہ یہی انکسار کی کامیابی کا زینہ ہے۔ تو جناب، آج میں نے اتنی بڑے برانڈ کا ذکر آپ لوگوں سے کیا، اور یہ ہماری آنے والی نیو جنریشن کے لیے میں نے یہ چیزیں کر رہا ہوں، اور ہم اپنی ذات کے لیے بھی بہت سی چیزیں سمجھ رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچائے کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، ہمیں نوکر نہیں بننا چاہیے، ہمیں نوکری کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو یقین جانیں اگر ہم اس باتوں پر عمل کریں گے تو ایک دن یہ قائد اعظم کا پاکستان بن کے رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔